अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है मौसीकार की रूह। पहली बार इस वक्त कैथी को अजीब सा एहसास हुआ जब अचानक कोई आहट पाकर वो बेदार हो गई। इसने महसूस किया कि इसके बेटे के बेडरूम में मौसीकी गूंज रही है। इसका बेटा वायलिन का शौकीन था और ख़ाली औकात में वायलिन पर मौसीकी की मशक करता था। लेकिन आधी रात को कैथी वायलिन की आवाज़ सुनकर सन्नाटे में रह गई। वो सोचने लगी कि इतनी रात को इसका बेटा वायलिन क्यों बजा रहा है। कैथी परेशान हो गई और वो अपने बेटे को इस हरकत से रोकने के इरादे से जैसे ही इसके बेडरूम में दाखिल हुई वैसे ही वायलिन की आवाज़ थम गई। वो और भी हैरान रह गई। इसने कमरे का सरसरी तौर पर जायज़ा लिया तो बेटा गहरी नींद सो रहा था और वायलिन बक्स के अंदर रखा हुआ था। वायलिन को गौर से देखने पर लगा कि वायलिन को छेड़ा ही नहीं गया। वो भौंचकी सी रह गई। फिर वायलिन कौन बजा रहा था, ये सवाल इसके दिमाग में हथौड़े की मानद चोटें लगाने लगा। थक कर वो अपने कमरे में लौट आई और अपने आप को दिलासा देने लगी कि हो सकता है इसने कोई ख्वाब देखा हो। लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद इसने फिर वही मौसीकी सुनी तो हैरान और परेशान होकर वो दोबारा कमरे में झांकने गई। इसके जाते ही मौसीकी रुक गई। इसने बेटे को जगाया और इस वाक़े के बारे में बताया तो बेटा भी चौंक गया। बेटे ने बताया कि एक दो बार इसने भी नींद की हालत में वायलिन की आवाज़ सुनी थी। कई रातों तक मौसीकी का पुरअसरार सिलसिला चलता रहा। वायलिन की वही धुन, वही आवाज़। एक बार अजीबो गरीब हालत में जब बेटे ने वायलिन पर पुरअसरार मौसीकार कॉलरज की मौसीकी सुनी तो इसने मौसीकार कॉलरज के बारे में माँ के सामने तजस्सुस ज़ाहिर किया। माँ ने बताया कि मशहूर मौसीकार दिवाकर इसके दादा का जिगरी दोस्त था। वो पेशावर मौसीकार था और तमाम ज़िंदगी कंवारा रहा। वो खाली वक्त में शौकीन बच्चों को मौसीकी की तालीम मुफ्त देता था। बहुत साल पहले वो हार्ट अटैक से मर गया था। माँ बेटे के दरमियान कई बातें हुई लेकिन मौसीकी का इसरार ना खुला। कैथी जब काफ़ी परेशान हो गई तो इसने साइकोलॉजी सोसाइटी की मदद लेना मुनासिब समझा। सोसाइटी के सेक्रेटरी ओलिवर से इसने मुलाकात की और अपना मसला तफसील के साथ बयान किया। लेकिन ओलिवर ने इसमें खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि इस मामले में बहुत मामूली मालूम हुआ। दूसरी तरफ सोसाइटी के कुछ और मेंबरों को ये मामला बहुत गंभीर लगा और इन्होंने कैथी को मुनासिब कार्रवाई करने का यकीन दिलाते हुए अपने सेक्रेटरी पर दबाव डाला। इस तरह बड़ी मुश्किल से सोसाइटी ने कैथी का केस जांच के लिए ले लिया। हालांकि सोसाइटी और स्कॉटलैंड यार्ड के जासूसों को ये वाक़या तसव्वुराती और हवाई लगा। लेकिन जब जासूसों ने कैथी के मकान की जांच पड़ताल रात के वक्त की तो इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। इन्होंने न सिर्फ वायलिन की मौसीकी को सुना बल्कि अजीबो गरीब माहौल में किसी रूह की मौजूदगी भी वहाँ महसूस की। माहिरीन साथ टेप रिकॉर्डर और कैमरे भी ले गए थे। इन्होंने जब रूह की दोनों हाथों के निशानात को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। ताहम किसी तरह फिंगरप्रिंट्स के माहिरों ने रूह के दोनों हाथों के फ़ोटो लेने में कामयाबी हासिल कर ली। इस छोटी सी कार्रवाई के बाद ही इन्होंने रूह के पूरे ढांचे की तस्वीर लेने की स्कीम पर गौर किया। स्कॉटलैंड यार्ड की अहम रिपोर्टों के मुताबिक सोसाइटी के सेक्रेटरी ओलिवर रूहों की गुत्थियों को सुलझाने की सिमत में काफ़ी सरगर्म और कामयाब हैं। ओलिवर ने रूहों से मुतल्लिक नताइज को साबित करने के लिए
دنیا بھر کے معاملوں کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ متعدد ممالک کی پولیس سے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات کی ضروری جانچ پڑتال کرنے کی بھی گزارش کی۔ اولیور نے روح سے متعلق کارناموں کے امکانات کو اجاگر کرنے میں کافی سرگرمی دکھائی تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ اس معاملے میں یہ بھی دھیان میں رکھا گیا کہ روحوں سے متعلق باتیں کہیں من گھڑت تو نہیں، یا ایسے کارناموں کے پیچھے صرف کچھ شیطان لوگوں کی چال تو نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تفتیش کرنے والی سوسائٹی چاہتی تھی کہ جانچ پڑتال میں سائنسی نتائج نکلیں اور روحوں کی حقیقت اجاگر ہو۔ اس لیے سوسائٹی نے پولیس سے درخواست کی کہ ایسے واقعات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے۔ پہلا ریکارڈ انجان روحوں کے دونوں ہاتھوں کے موجود فوٹو سے متعلق بنایا گیا۔ سوسائٹی ایک مخصوص پولیس نمائندے کے ذریعے اس واقعے کی تفتیش کرنے لگی۔ سوسائٹی چاہتی تھی کہ روح کے دونوں ہاتھوں کی بنیاد پر انگلیوں کے نشانات کی صحیح جانچ کی جائے۔ جب یہ جانچ کامیابی کے ساتھ کر لی گئی تو اولیور نے سوچا کہ کیتھی کے بیٹے کے کمرے میں موجود تمام لوگوں کی انگلیوں کے نشان لے کر ان کا دوبارہ معائنہ کیا جائے تاکہ پہلے لیے گئی انگلیوں کے نشان اور موجود لوگوں کے نشان میں فرق کیا جا سکے۔ تبھی اس بات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا شخص موجود ہے اور وہی یہ سب کارستانیاں کرا رہا ہے۔ اس بات کا بھی اندیشہ مسلسل سوسائٹی اور کیتھی کو تھا کہ روح کے بہانے یہ کہیں کسی کی چال تو نہیں۔ جانچ پڑتال کے بعد پولیس نمائندے اور سوسائٹی کو ان پراسرار واقعات میں کسی کی سازش دکھائی نہ دی۔ انگلیوں کے نشانات کے معالمے سے ثابت ہو گیا کہ کمرے میں موجود لوگوں کے علاوہ 2 ہاتھ ایسے بھی ہیں جن کا کہیں بھی کوئی نشان موجود لوگوں کی انگلیوں سے نشانات سے نہیں ملتا۔ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پورے یورپ میں مشہور فنگر پرنٹ ایکسپرٹ لارے کی مدد لی گئی۔ جب لارے نے معاملہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے اس طریق کمرے میں وہی بھیانک ہاتھ دیکھے جن کی شناخت جاسوس پہلے ہی کر چکے تھے۔ اب یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ روح والی باتیں بے بنیاد اور تصوراتی نہیں ہیں۔ حالانکہ لارے کی 4 راتیں بیکار چلی گئیں، لیکن 5ویں رات جب لارے کمرے کے باہر روح کی آمد کا انتظار کر رہا تھا تب اس نے وہی موسیقی سنی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا موسیقی تھم گئی۔ لارے نے روح کی آواز میں موسیقی کے سروں کو ٹیپ کر لیا، لیکن اصلی کام انگلیوں کا معائنہ کرنا تھا۔ جب پولیس ماہرین کی میٹنگ میں روح کی آواز کو سنایا گیا تو پولیس افسران اس معاملے کو مکمل طور پر راز میں رکھنے کی ہدایت کی۔ اس سے قبل لارے نے اولیور سے مشورہ کیا۔ اولیور نے لارے کو مشورہ دیا کہ جانچ سے متعلق تمام رپورٹوں کی پھر سے جانچ پڑتال باریکی سے کی جائے۔ ان سب کے باوجود لارے یہ تسلیم کرتا تھا کہ کیتھی کے بیٹے کے کمرے میں حقیقت میں روح کا بسیرا ہے، اور اگر کالرج اچھی طرح سے موسیقی پیش کرے تو حقیقت میں روح کا پردہ فاش کیا جا سکتا ہے۔ اب لارے نے جتنی بھی ہتھیلیوں اور انگلیوں کے نشانات کا معائنہ کیا تھا وہ دونوں ہاتھ ان سب سے مختلف تھے۔ لارے نے یہ تسلیم کیا کہ انسانی دنیا میں اس طرح کے ہاتھ اور انگلیوں کے نشان ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح لارے نے معائنے کی بابت پر اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ معمولی یا سادے طریقے سے جانچ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاملہ آسان نہیں ہے اور اس کے لیے غیر معمولی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس طرح لارے نے تفتیش کے پہلے مرحلے میں روح کے نشانات حاصل کرنے کے لیے مخصوص پاؤڈر کا استعمال کیا۔ روح کی انگلیوں کے نشانات کو پانے کے لیے لارے نے پہلے کمرے کی مکمل طور پر صفائی کرا دی۔ جس جگہ ڈفلی رکھی تھی اس جگہ کو بدلا، ڈفلی اور ڈسٹر کو اچھی طرح صاف کیا اور ڈفلی کو چھپا کر کسی اور مقام پر رکھ دیا۔ ڈفلی کے پیچھے ڈسٹر رکھا گیا۔ پھر لارے کمرے کو بند کروا کر یہ جائزہ لینے لگا کہ دیکھیں روح کیا کرتی ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تب لارے نے سوچا کہ اگر اس طریق کمرے میں کالرج وائلن پر اپنا راگ بجا کر اس کی مدد کرے تو بات بن سکتی ہے۔
نامعلوم کیسے کالرج کی موسیقی طریق کمرے میں گونجی۔ جیسے ہی کالرج نے وائلن پر کچھ دھنیں بجائیں، ویسے ہی کمرے کی بھاری بھرکم گول میز جس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے یکا یک ہوا میں اوپر اچھلی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ ہوا میں اڑتی ہوئی میز کو چھونے کے لیے لارے اتنی بلندی پر پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرنے کے باوجود میز کو نہیں چھو سکا۔ یہی نہیں، کمرے کی ساری چیزیں تتر بتر ہو گئیں اور اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑنے لگیں۔ ایک ہفتے بعد جب پھر اس گھپ اندھیرے کمرے میں کالرج کا سنگیت گونجا، تب پچھلے واقعات کے برخلاف اس بار جو کچھ پیش آیا وہ اور زیادہ پر اسرار تھا۔ موسیقی کے شروع ہوتے ہی اڑتی ہوئی تصاویر کے ساتھ وہی دو ہاتھ دکھائی پڑے اور وائلن بجانے کے طور طریقوں اور اشاروں کو بتایا گیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی انہیں چھو رہا ہے، لیکن ان چھونے والے ہاتھوں کو کوئی شخص خواہش کے باوجود چھو نہیں سکا۔ ان ہاتھوں کی کلائیوں میں بٹن بھی دیکھے گئے۔ بتایا گیا ایسے بٹن نکولس کا ایک شاگرد وائلن بجاتے وقت اپنی کلائی پر اکثر باندھا کرتا تھا۔ اس بات کی تصدیق اس شاگرد کے پرانے فوٹو سے ہو گئی۔ لارے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے کئی بار مخصوص پاؤڈر کا استعمال کیا، لیکن کمرے میں رکھی چیزوں پر انگلیوں کے نشان نہیں آ پائے۔ کئی بار روح نے ایسی حرکتیں کیں کہ نشان بن ہی نہ سکے۔ ایک بار جب اس کمرے میں کیتھی کو بلایا گیا اور کمرے کو تحریک کیا گیا تو یکا یک لارے کی گردن پر وار ہوا۔ روح نے وہی ڈسٹر بہت زور سے پھینک کر لارے پر دے مارا۔ اب اس معاملے سے متعلق لارے نے یارڈ اور سوسائٹی کے ممبران کی خصوصی میٹنگ اسی کمرے میں بلائی، اور جب تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو وہی ڈسٹر ایک پولیس آفیسر کے سر پر بڑی تیزی سے آن گرا۔ اس کا سر بری طرح پھٹ گیا۔ روح کو پرکھنے کے لیے تفتیش کا ایک اور نایاب طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب لارے نے کمرے کی صفائی نہیں کی اور نہ ہی صفوف کا استعمال کیا۔ لارے روح کی کارگزاریوں سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں ہاتھوں کو ایک نئے سرے سے معائنہ کرنے کی سکیم بنائی۔ یہ کام بہت سیدھا اور آسان تھا اور اس میں لارے کے ناکام ہونے کے امکانات بھی بہت کم تھے۔ لارے نے سوچا اگر روح معاون بن جائے تو اس اسرار کی گتھی سلجھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی سوچ کر لارے نے نشان ابھر آنے والی سیاہی کا سہارا لیا۔ سیاہی کی ایک بہت ہلکی پرت ایک پلیٹ پر لگا دی گئی اور جس طرح سے بالکل صاف ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان لیے جاتے ہیں ویسے ہی نشان لینے کی بات سوچی، لیکن اس کام میں مشکل یہ تھی کہ روح اپنی انگلیوں کے نشان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور اس سے حقیقی روح کا پتہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ماہرین نے روح کو قریب بلانے کے لیے درخواست کرنا شروع کر دی۔ لارے نے اندھیرے کمرے میں کئی بار روح کو ظاہر کرنے کے لیے اکسایا۔ مشہور فوٹوگرافر جانی نے تعاون حاصل کرنے کے لیے انداز میں خاص دعا کی۔ کئی جوش دلانے والے سوال بھی پوچھے گئے۔ آخر کار جب روح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان دینے کے لیے تیار ہو گئی تو لارے نے نشان لے لیے، لیکن اس کی حقیقی روح کا تو سراغ نہیں ملا۔ ہاں، لارے اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ روح پہلے سے زیادہ مہربان ہو گئی ہے اور وہ اب کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ لارے کے ساتھ جانی جیسا فوٹوگرافر تھا۔ اب لارے نے سوچا کیوں نہ روح کو منا کر اس کی تصویر کھینچ لی جائے۔ یہ سچ مچ ایک عظیم کارنامہ ہوتا۔ کیا روح اس کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اہم سوال یہی تھا۔ خیر، لارے اور کیتھی نے روح سے درخواست کی۔ مسلسل گزارش اور التجاؤں سے روح آخرکار تیار ہو گئی۔ وہ بولی، میرا فوٹوگراف لینا چاہتے ہو تو خاص انتظام کرو۔ میں آرام کردہ کرسی پر بیٹھوں گی اور تمہیں مکمل طریقے میں فوٹو کھینچنا پڑے گا۔
لارے اور جانی نے جب یہ سنا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ لارے کو تو یہ ایک انوکھا حیرت انگیز موقع نصیب ہوا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر چوکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جانی کو طریقے کی رکاوٹ کھٹک رہی تھی۔ پھر بھی اس نے انفرا ہیڈ لائٹ پیدا کر کے فوٹو کھینچنے کی بات آخرکار سوچ ہی لی۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں اور جانی مخصوص کیمرہ لے کر گہرے تاریک کمرے میں پہنچا تو یکا یک وہ کانپ اٹھا۔ کیمرہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کسی طرح اپنے آپ پر اس نے قابو پایا اور روح کا انتظار کرنے لگا۔ روح کے تمام وجود کو قاعدے سے اپنے کیمرے میں قید کرنے کے لیے وہ کرسی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو روح نے چند شرارتیں کیں، پھر وہ پرسکون انداز میں کرسی پر اجمان ہو گئی۔ سچ مچ وہ بے حد عجیب و نازک حالت والی پوزیشن میں تھی۔ اب روح کو کیمرے میں سمیٹنے کے لیے جانی پرطور پر تیار تھا۔ تصویر لینے سے قبل جانی نے روح کو تیز نگاہوں سے دیکھا، تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور پلک جھپکتے ہی 3 بار کیمرہ کلک کیا۔ دوسری صبح ہنگامہ مچ گیا۔ ریسرچ سوسائٹی، پولیس والوں اور معزز لوگوں کی بھیڑ روح کی تصویروں کو دیکھنے کے لیے امڑ پڑی۔ پہلی کھینچی گئی 2 تصویریں بالکل بیکار نکلیں۔ ان میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ ہاں، ان میں کرسی صاف نظر آ رہی تھی۔ تیسری تصویر کو دیکھ کر زیادہ تر پولیس افسران اور ماہرین نے رائے ظاہر کی کہ کرسی پر بیٹھی روح یوں تو دھندلی سی ہے، لیکن کوئلے کے ٹکڑے کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ کسی کی نہیں، کالرج کی روح تھی۔ وہی کالرج جو موسیقار تھا اور نوجوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ سوسائٹی اور یارڈ کے ماہرین نے کالرج کی روح کے فوٹو کو ایک اہم ثبوت تسلیم کیا۔ بہرحال یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ کالرج کی ہی عذابناک روح تھی۔ کالرج کی بیتی زندگی کے حالات پر سب نے غور کیا۔ سوسائٹی کے سیکرٹری اولیور نے ایک مخصوص میٹنگ میں تمام تفتیشی رپورٹوں پر روشنی ڈالی اور ماہرین کے سائنسی نتائج سے آگاہ کیا۔ اس نے کالرج سے متعلق بتایا کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں بھٹکتی ہیں اور اپنی خواہشات تکمیل کے لیے دنیا بھر کے چکر کاٹتی ہیں۔ کالرج کی روح بچپن کو پسند کرتی تھی، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان موسیقی کا ماحول پیدا کرتی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔